الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا لباں تے مصطفیٰ دا نام ہونا چاہیدا لباں تے مصطفیٰ دا نام ہونا چاہیدا سچے دلوں آقا دا غلام ہونا چاہیدا سچے دلوں آقا دا غلام ہونا. پڑھی جا درود تمہیں مصطفیٰ دی ذات تے پڑھی جا درود تمہیں مصطفیٰ دی ذات تے دلوں وظیفہ صبح و شام ہونا چاہیدا دلوں وظیفہ صبح و شام ہونا چاہیدا سچے دلوں آقا دا سچے دلوں آقا دا صدقہ حضور دائیں جو بھی اسی
खाने सदका हुजूर दाए जो भी असी खाने जेदा खाइए जिक्र ओदा आम होना चाहिदा जेदा खाइए जिक्र ओदा आम होना चाहिदा सच्चे दिलों आका दा हम्द सलात के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरा। अल्लाह ताला दी ला तदाद बेहद हम्द व सना जिस रहमान व रहीम ने सन व अशरफुल मखलूक़ात बना के अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लौलाक आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदारे अरबो अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हादी कुल फ़ख्र रसूल अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत विचों पैदा फरमाया। दरूद और सलाम होण आप दी अहले बैत तहार उते जो कि तैयब व ताहिर ने जिन्हां दे नाल प्यार करने वाला, मुहब्बत रखने वाला जन्नती है, बुग़्ज़ रखने वाला जहन्नमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि सानू सदात कराम अहले बैत कराम अपने नेक बरगुज़ीदा मकबूल सारे बंदियां दा अदब व एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। शबानुल मुअज़्ज़म दा मुबारक महीना है। चंद दिन रह गए ने रमज़ान शरीफ आउण दे अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबानुल मुअज़्ज़म दे महीने दे बारे दे अंदर फरमाया शाबान शहरी व रमदान शहरुल्लाह। फरमाया कि शाबान मेरा महीना है तो रमज़ान अल्लाह ताला दा महीना है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने दे अंदर अक्सर रोज़ादार रहंदे सन। जो पूछा गया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शबान तो शबान तक बंदे दी अजल दा मौत दा वक़्त लिखा जाता है और मैं चाहना वा जो मेरी अजल लिखी जाए उस वेले मैं रोज़े की हालत के अंदर होवां। यानी कितनी बड़ी बात है। तमाम नबियां दे सरदार ने और तमन्ना की है कि जो मेरी मौत दा अजल दा वेला आवे उस वेले मैं रोज़े की हालत के अंदर होवां। हर उम्मती दी ये तमन्ना होनी चाहिए, हर सरकार दे कलमा गो दी ये तमन्ना होनी चाहिए कि जो काम साढ़े आका ने कीते ने वो सानू भी करने चाहिए, वो सानू भी करने चाहिए ने। क्योंकि सहाबा कराम ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदे वेखिया वो काम कीते ते जिन्हां कामां तो सरकार ने रोक दिता उन्हां तो रुक गए। इस तरह औलिया कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां दावां नूं अपनांदे ने और उलमाए कराम फिर जिन्हों अल्लाह तौफीक दे देवे अवामुन्नास दे विचों बहुत सारे ऐसे लोग ने कसरत दे नाल के जो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी याद दे अंदर वक़्त गुजारदे ने। इत्थे तशरीफ लियाओ, तुसीं इधर आ जाओ, इधर पासे। फरमाया कि शबानुल मुअज़्ज़म दा अदब करना, इहदा एहतराम करना, इहदे अंदर कसरत दे नाल तस्बीह तहलील करना, अल्लाह दा जिक्र करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जदों हजरे असवद नूं बोसा दिता ना तो आपने उन्होंने ये फरमा छड़िया कि ऐ हजरे असवद तैनू सारी दुनिया चुमदी है, तैनू सारी दुनिया बोसे देंदी है। बादशाह भी चुमदे ने, वजीर भी चुमदे ने, खासो आम चुमदे ने, अदना ते आला चुमदे ने। इस वास्ते नहीं और मैं भी तेन चुम रहा वहाँ, इस वास्ते नहीं चुम रहा कि तू चमकदार है, आबदार है, शानदार है, तेन सारी दुनिया चुमदी है, बादशाह भी तेन चुमदे ने। मैं तेन इस वास्ते नहीं चुम रहा बल्कि मैं तेन चुम इस वास्ते रहा वहाँ कि तेनू मेरे करीम आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुबारक होंठ लग गए ने। हुण तेनू चुमना उमर दा ईमान बन गया है, हुण तेनू चुमना उमर दा
فرمایا میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یعنی تینوں سرکار نے چومیا ہے اس واسطے میں تینوں چوم رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اپنے ساتھیاں دے نال کتے تشریف لے کے جا رہے سن تے رستے دے اندر نا ایک پتھر دا ٹیلا آیا، یعنی پتھر آیا بہت بڑا، تے آپ نے وہ نال نا گھٹنا مس کیتا، گھٹنا لگا دیتا تھوڑا جہا اس طرح تے پھر ٹر پئے۔ ساتھیاں نے عرض کی کہ حضور یہ گوڈا جڑا تسی یہ لایا ہے گوڈا مبارک یہ کاتوں لایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان لگے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتوں دی گزر رہے سن تے نبی کریم علیہ السلام دا گھٹنا مبارک اس پتھر دے نال مس ہو گیا سی، میں او سرکار دی سنت نو اج اپنایا ہے، یعنی اس ادا نو میں ادا کیتا ہے، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو، جی میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اپنے مریداں دے نال تشریف لے کے جا رہے سن تے آپ نے دیکھیا کہ ایک درخت آیا ہے سامنے تے درخت دے تھلیوں دی آپ گزرے تے اپنے سر مبارک نو نیواں کر لیا، سر نو آپ نے نیواں کر لیا۔ غلامہ نے عرض کی تھی کہ اے شاہ فتح، اے مولا کائنات، اے امیر المؤمنین، اے درخت دیاں ٹہنیاں کوئی انیاں نیویاں نہیں سن کہ تہاڈی پگڑی دے نال اڑ جاندیاں، تہاڈے جسم دے نال مس ہو جاندیاں، لیکن پھر بھی اس درخت دے کولوں دی لنگدے ہاں تسی اپنے سر نو نیواں کیتا، حضور دی وجہ کی ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک مرتبہ میں مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دے نال گزر رہا سا تے سرکار مدینہ علیہ السلام جو اس درخت دے کول آئے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سر نو ذرا نیواں کر لیا تے میں اس واسطے اج اپنے سر نو نیواں کیتا ہے جتوں سرکار سر نیواں کر کے گزرے ہن علی دی کی مجال ہے سر اچا کر کے گزرے، علی دی کی مجال ہے سر اتوں اچا کر کے گزرے، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ یا اس واسطے سرکار نے فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ تعالیٰ دا مہینہ ہے۔ اور جڑا بندہ پھر شعبان المعظم دے اندر رجب شریف دے اندر اپنے گناہوں تو توبہ کرتا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہوں رمضان المبارک دے فیضان تو مالا مال فرما دیندہ ہے، انہوں رمضان شریف دے فیضان تو مالا مال فرما دیندہ ہے۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دی ذات دروشی پڑھنا، اللہ دا ذکر کرنا، ہر ویلے اپنی زبان اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد دے اندر رکھنا، پتہ نہیں کیڑا ویلا آنا ہے کہ جدوں موت دا ویلا آ جانا ہے، پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے تے اگر زبان تے اللہ دا رسول دا ذکر جاری ہوئے گا، جس حالت دے اندر بندہ دنیا تو جائے گا نا اسی حالت دے اندر ہی کل قیامت والے دن قبر چ اٹھایا جائے گا۔ کوئی اللہ دا ذکر کردہ مر گیا ہے، کوئی روزہ دار مر گیا ہے، کوئی قرآن دی تلاوت کردہ مر گیا ہے تو اسی حالت دے اندر ہی وہ اٹھایا جائے گا۔ اس واسطے ہر وقت اپنی زبان تے چلو بندہ نفل نہیں پڑھ سکتا، جتنی زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتا تے کم از کم اتنا تے بندہ کر سکتا ہے کہ بندہ باوضو رہے، ہر ویلے اپنی زبان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف جاری ہوئے، کیونکہ درود جڑا نا درود پاک ایک قبر دے عذاب تو بندے نو بچائے گا۔ بولو قبر دے عذاب تو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر نا ایک عورت حاضر خدمت ہوئی اور انہیں آ کے عرض کی تھی کہ حضور میری ایک بیٹی ہے فوت ہو گئی ہے اور میں انہوں یعنی دیکھنا چاہنی ہاں کہ خواب دے اندر میں انہوں ویکھنا چاہنی ہاں کوئی وظیفہ ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جدو رات نو عشاء دی نماز پڑھ لوے نا تو 2 نفل صلاۃ حاجت دے پڑھی، پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت دے اندر فرمایا کہ الہاکم التکاثر، یعنی یہ آپ نے انہوں وظیفہ دسیا، فرمایا کہ پھر دروشی پڑھدے ہوئے سو جائیں۔ انہیں جدو عمل کیتا تے انہیں دیکھیا وہ بیٹی اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار ہے، ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں تے گندک دا انہیں لباس پہنے ہویا ہے، اللہ دے سخت عذاب دے اندر مبتلا ہے۔ عورت بڑی پریشان ہوئی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر دوبارہ حاضر خدمت ہوئی تے آ کے رات والا خواب انہیں بیان کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ جا اپنی بیٹی دی طرف وہ کچھ صدقہ کری، اللہ انہوں معاف فرما دے گا۔ اللہ انہوں معلوم ہویا کہ دروشی پڑھن دے نال بھی معافیاں مل جاندیاں تے صدقہ کرن دی وجہ دے نال بھی معافیاں
بولو بولو صدقہ، الصدقہ تو رد البلا، یعنی سرکار نے فرمایا نا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے غلام حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ جا اپنی بیٹی دی طرفوں کچھ صدقہ کر، رب العالمین انہوں معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی عورت چلی گئی۔ کچھ دنوں دے بعد امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو نماز عشاء ادا فرمائی، اپنے وظائف تو فارغ ہوئے، آپ اپنی چارپائی تے لیٹ دینے، آپ نے کی دیکھیا خواب دے اندر کہ جنتی محلے اور جنتی محل دے اندر ایک تخت بچھیا ہویا ہے، ایک مرصع تخت بچھیا ہویا ہے، اور وہ دیتے ایک نورانی چہرے والی لڑکی تشریف فرمائے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرات گرامی جدو آپ نے خواب دے اندر انہوں ویکھیا، فقالت یا حسنو، حضرات گرامی فقالت یا حسنو بصری، یعنی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر وہ لڑکی کہنے لگی حضور تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی حضور میں اوہی لڑکی ہاں جدی ماں نو تسی وظیفہ دسیا سی، جدی ماں نو تسی وظیفہ دسیا سی۔ حضرات گرامی آپ کہنے لگی جدی ماں نو تسی دروشی پڑھندا کیا سی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تے جڑی تیری حالت بیان کیتی سی تو اس حالت دے اندر نہیں بلکہ تو تے جنتی تخت تے جلوہ فرمائے، جنتی تخت تے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی حضور جڑی ماں میری ماں نے حالت بیان کیتی سی میں اسے حالت دے اندر سا، لیکن چند دن ہوئے نے اس قبرستان دے کولوں دی ایک اللہ دا نیک بندہ گزریا تے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا۔ او دے درود و سلام پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے او 70,000 لوگ جڑے عذاب دے مستحق سن درود شریف دی برکت دے نال ساریاں نو معافی دے چھڈی ہے۔ سارے انہوں معاف کروا دیتا ہے۔ معلوم ہویا کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ قبر دے عذاب نو بھی دور کرتا ہے۔ دنیا دے اندر بندہ پڑے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، گناہاں نو مٹا دیتا جاندا ہے۔ بندہ جدو جنت دے اندر جائے گا درود شریف دی برکت دے نال اللہ جنت دے اندر درجات بلند کر دے گا، اور درود شریف پڑھن دی برکت دے نال دنیا دیاں ساریاں مشکلاں جڑیاں نے آسان ہو جاندیاں نے۔ حضرات گرامی بندیاں نو کاروبار دے اندر گھاٹا پہ جائے نبی دی ذات تے درود پڑھو اللہ حضرات گرامی گھاٹے پورے فرما دے گا، قرضیاں نو معاف کر دے گا، مشکلاں جڑیاں نے وہ آسانیاں دے اندر تبدیل ہو جان گیاں۔ آؤ شہر بغداد دے اندر ایک بہت بڑا تاجر ہے تجارت دے حضرات گرامی، انہوں بہت زیادہ خسارہ ہویا نقصان ہویا، ایتھوں تک کہ وہ بندہ جڑا مقروض ہو گیا، بندے دا انہیں قرض دینا سی، ہر بندہ او دے کولو قرضہ مانگ رہا ہے، وہ بندہ بڑا پریشان سی۔ اسے پریشانی دے اندر حضرات گرامی مبتلا سی کہ میں کتھوں انہاں دے قرضے نوں دیاں گا، میں انی رقم کتھوں لے کے آواں، دن رات اسے پریشانی دے اندر مبتلا ہے۔ ایتھوں تک کہ ایک بندے نے حضرات گرامی قاضی دی عدالت دے اندر او دے خلاف مقدمہ دائر کر دیتا۔ قاضی نے انہوں بلایا، کہنے لگا یا تے دا قرضہ دے دے، یا دے پیسے دے دے، یا جیل جان واسطے تیار ہو جا۔ حضرات گرامیوں کہنے لگا کہ میرے کول حالے رقم نہیں، جدو ہوئے گی میں ادا کر دیاں گا۔ لیکن قاضی کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تیرے کول رقم نہیں تے جیل جان واسطے تیار ہو جا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ مینوں اللہ دے واسطے ایک رات جڑی ہے اپنے بچیاں دے اندر گزار لین دیو، ایک رات میں اپنے بچیاں دے اندر گزار کے واپس آ جاواں گا۔ قاضی کہنے لگا ٹھیک ہے تینوں ایک رات دی مہلت دینے ہاں، لیکن اپنی ضمانت دے دے۔ اپنا کو بندہ ضمانت ہی دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیدی ضمانت دیا، میری ضمانت دین واسطے تے کوئی تیار ہی نہیں، میری ضمانت دین واسطے تے کوئی تیار ہی نہیں۔ کہ وہ کہنے لگا کہ میں اگر اللہ دے واسطے تسی میں نے مہلت دیتی ہے نا تے میں ضمانت بھی مدینے دے تاجدار دی دے رہے ہیں، یعنی مدینے دے تاجدار میرے ضامن نے، میں ایک رات اپنے بچیاں دے اندر گزار کے تے واپس تواڈے کول آ جاواں گا۔
انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، چلا گیا۔ وہی بیوی بڑی نیک سی، عبادت گزار سی۔ انہیں دیکھا کہ شوہر بڑا پریشان ہے، کیونکہ نیک بیوی جڑی ہے نا وہ زندگی دا ساتھی ہوتا ہے اور جنت دا بھی ساتھی ہوئے گا۔ بولو، جنت دا بھی ساتھی ہوئے گا۔ انہیں دیکھا وہ شوہر بڑا پریشان ہے تو انہیں پوچھا کہ کی گل ہے۔ انہیں سارا واقعہ بیان کیتا کہ میں مدینے دے تاجدار نو ضامن دے کے آیا ہاں، سرکار دی ضمانت دے کے آیا ہاں۔ تے عورت کہن لگی کہ پھر فکر دی گل ہی کوئی نہیں، جے دے ضامن مدینے دے تاجدار ہون انہوں پریشان ہونے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں پریشان ہونے دی۔ ساری رات امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے درود شریف پڑھتا رہا، درود و سلام پڑھتا رہا۔ حضرات گرامی جدو سحری دا ویلا ہویا انہوں نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ عالم خواب دے اندر انہیں کی ویکھیا؟ حضرات گرامی مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے نے۔ فرمایا کہ میرے تے درود و سلام پڑھنوا لیا، اے میری بارگاہ دے اندر درود و سلام دیاں لڑیاں دے نظرانے پیش کرنے والے ہیں، تینوں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں۔ جا اس وقت دا جڑا بادشاہ ہے اس بادشاہ دے وزیر دے کول چلا جائیں اور انہوں جا کے سارا واقعہ صبح سنائیں اور انہوں کمی کہ تو ہر روز مدینے دے تاجدار دی ذات تے گن کے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر وہ پھر بھی کوئی دلیل منگے تے انہوں آکھی کہ پچھلے دنوں دے اندر تینوں بھلیکھا لگ گیا، غلطی لگ گئی کہ پتہ نہیں میرا 1000 پورا ہویا ہے یا 900 پڑھیا گیا ہے یا 1100 پڑھیا گیا ہے تے تو دوبارہ 1000 مرتبہ پڑھیا، حالانکہ تیری 1000 دی گنتی پوری ہو گئی سی۔ اے سرکار مدینہ علیہ السلام نے اے فرمایا تو تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو وزیر دے کول گیا، وزیر دی سواری تیار ہی سی، جان لگا سی کتے۔ اس قرضدار نے نہ اس مقروض نے جا کے سلام کیتا، انہیں سلام دا جواب دیتا کہ کہنے لگا کہ کس طرح آیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آیا نہیں بھیجیا گیا، میں آیا نہیں بلکہ میں بھیجیا گیا ہوں۔ انہیں مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دا جڑا پیغام سی نا وہ وزیر نو سنایا تے سارا وہ واقعہ دلیلاں بھی دے دیتی ہیں، سارا کچھ دس دیتا۔ وزیر بڑا خوش ہویا، انہوں اندر لے گیا تے انہیں بٹھایا اطمینان دے نال تے کہنے لگا کہ جڑا واقعہ راتی پیش آیا نا اگے تو ایک باری سنا چکے ہیں، پھر میرے آقا دا فرمان سنا، پھر میرے آقا دا۔ حضرات گرامی وزیر کہنے لگا کہ پھر میرے آقا نے جو فرمایا سی راتی وہ پھر سنا، انہیں پھر سنایا۔ وزیر بڑا خوش ہویا، کہنے لگا تو 500 دینار قرضے دے اندر دینے نے، اے تیرے 500 دینار ہو گئے تے 500 دینار انہیں ہور دیتے۔ کہنے لگا کہ تیرے واسطے نے 500 دینار انہیں ہور دیتے۔ کہنے لگا ہے تیری بیوی دے واسطے نے 500 دینار انہیں ہور دیتے۔ کہنے لگا کہ تیرے بچیاں دے واسطے نے 500 دینار انہیں ہور دیتے کہ تو میں نو سرکار دا سچا خواب سنایا ہے۔ دینے کنے سی 500 دینار قرض تے ہن کنے ہو گئے؟ ہن تے رونقاں لگ گئیاں کہ ہن تے جناب پیسے پیسے دینار ہی دینار ہو گئے۔ یہ اتنے دینار جدو لے کے گھر پہنچیا نا تے انہیں قرضدار دا یعنی جدا قرضہ دینا سی او دا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا کہ چل قاضی دی عدالت دے اندر میں تیرا قرضہ ادا کرنا ہے۔ جدو قاضی دی عدالت دے اندر پہنچے نا، دروشی دی برکت سنو، جدو قاضی دی عدالت دے اندر پہنچے، قاضی نے جدو اس مقروض نو دیکھیا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور جدو یہ قرضہ دا دین لگا نا تے قاضی کہنے لگا کہ نہیں تینوں قرضہ دین دی لوڑ کوئی نہیں۔ راتی سرکار مدینہ علیہ السلام مینو خواب دے اندر ملے نے اور انہوں نے مینو حکم فرمایا کہ تیرا قرضہ میں ادا کراں گا، تیرا قرضہ میں ادا کراں گا۔ جدو مقروض نے سنیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنا قرضہ معاف کر دیتا ہے، میں اپنا قرضہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اے درود شریف دی برکت ہے کہ قبر دے اندر بھی مشکلیں آسان ہو جاندیاں نے، دنیا دے اندر بھی
اگر کوئی بندہ کسی مشکل دے اندر مبتلا ہوئے نا تجربہ کر لو مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھ کے دیکھو اللہ مشکل آسان فرما دے گا۔ اس واسطے میں تے کہاں گا کہ پھول درود دے سونے تو رہی واردا پھول درود دے سونے تو رہی واردا او نام لیندا رمینا لے سرکار دا نام لیندا رمینا لے سرکار دا پڑھ کے منگتا روی اسے دربار دا منگتے آتے رکا سے بھرے رہن گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے دروشی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے جی کہ بسانت جڑی اجازت جڑی دیتی گئی ہے حکمرانہ نے اس بارے دے اندر سوال ہے اللہ دا قرآن فرما رہے سورہ بنی اسرائیل بولو سورہ بنی اسرائیل ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بولو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے تے جڑا بندہ مسلمان ہوئے نا انہوں شیطان دا بھائی نہیں بننا چاہیے مدینے والے دا غلام بننا چاہیے۔ کچھ آخو جڑے اس گل نال اتفاق کر دیو انہوں شیطان دا بھائی نہیں بننا چاہیے بلکہ مدینے والے دا غلام بننا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے فرمایا کہ جس قوم دی حکمران عورت ہوئے او قوم کدے بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ بولو قوم کدے بھی فلاح یعنی وہ بلندی دی طرف نہیں جائے گی بلکہ پستی دی طرف جائے گی۔ اور مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا جس قوم دے نال دنیا دے اندر مشابت رکھے گا کل قیامت والے دن وہ نال ہی ہوئے گا وہ دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ اے ہن پتنگ بازی دے اندر تسی دیکھ لو کہ جناب ابا بھی گڈی چڑھا رہا ہے تے پت بھی گڈی چڑھا رہا ہے دادا جی بھی جناب چھت تے چڑھے نے یعنی تین نسلاں جڑیاں نے وہ جناب عیاشی دے اندر مبتلا نے اور فحاشی دے گانے لگا کے جناب چھتاں تے ڈگ لگا کے تے غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے۔ بولو غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمان ہے اور بسنت دے اندر تسی کتنی جناب فضول خرچی ہوندی ہے کہ بے گناہ جڑیاں جاناں نے وہ ماریاں جاندیاں نے۔ سڑک تے بندہ جا رہا ہے اپنی موٹر سائیکل تے بچے نوجوان بچے چھوٹے یا نوجوان پتنگ اڑدیاں انہاں دی جان ضائع ہو جاندی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جنہاں حکمرانہ نے اس غیر اسلامی تہوار نو منان دی اجازت دیتی ہے وہ اس دے اندر سارے شامل ہیں یہ دے اندر سارے شامل ہیں کیونکہ ایک بے گناہ دی جان ضائع ہو جائے نا تے پوری انسانیت دا قتل ہو جاندہ ہے۔ بولو پوری انسانیت دا قتل ہو جاندہ ہے۔ پھر بسانت بھی جناب لاہور دے اندر کہ لاہور جڑا بزرگاں دا شہر ہے افسوس ہوندہ ہے لاہور جڑا بولو کنہ دا شہر بزرگاں دا یعنی بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے بزرگ جڑے نے جدو انہوں نے لاہور دے اندر قدم رکھیا نا تے لاہور بھی وجہ دے اندر آ گیا۔ داتا صاحب آئے پیر مکی صاحب آئے جناب پیر غوث آئے بڑے بڑے اولیاء کرام اتھے جناب آئے تے لاہور وجہ دے اندر آ گیا۔ لیکن لاہوریاں نے تے حکمرانہ نے اپنے کردار دے نال صرف لاہور دی زمین نو شرمندہ نہیں کیتا بلکہ انہوں نے بزرگاں دیا روحاں نو بھی پریشان کیتا ہے بزرگاں دیا روحاں نو بھی پریشان کیتا ہے۔ تے پھر جڑے لفظ بولے جاندے نے جدو گڑی جناب کٹی جاندی ہے یا منڈے نوجوان چڑھاندے نے تے کی لفظ ہوندے پہلا آئی بو دے نعرے لگدے نا کہ نہیں بولو تے صحیح یار گل کردے ہو اتفاق ہے تہانوں اس گل دے نال کی نعرہ ہوندا ہے آئی بو یعنی آئی بو اے بو کاٹے دے نعرے لگدے نے تے میں عرض کراں گا کہ
بو دے نعرے لگنے نے، کیونکہ انمل مشرکون نجسن، بے شک مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، اے بو دے نعرے لگنے نے، بولو اے بو دے ہی نعرے لگنے۔ اگر خوشبو کو چاہتا نا مسلمان کہ وہ مدینے دے تاجدار دے فرمان دے مطابق چلے اور اولیاء کرام نے جڑے کام کیتے نے وہ کرے، کیونکہ بزرگان دین نے چھتاں دے چڑھ کے کوئی پتنگاں نہیں چڑھائیاں تے آئی بو دے نعرے نہیں لائے، بلکہ انہوں نے مسجداں دے اندر جا کے اللہ دی عبادت دے اندر وقت گزارے۔ بولو اللہ دی عبادت دے اندر وقت گزارے ہے۔ اور حضرات محترم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تے جمعہ بھی جڑا بسنت دے اندر ہی اتھے آیا ہے، تے جمعہ جڑا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عید ہے۔ بولو مسلمانوں کی عید ہے۔ تے مسلمان جناب اپنی عید نو نوجوان چھڑ کے تے ہندو نو خوش کر رہے نے۔ یاد رکھنا جڑے جڑے مسلمان ایسا کر رہے نے، ہندو نو خوش کر رہے نے، مدینے دے تاجدار تے دل تے کی گزرتی ہوئے گی کہ ایک پاسے تو میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک پاسے تو میلاد منائی جا رہے ہیں، تے ایک پاسے ہندوؤں نو خوش کری جا رہے ہیں۔ تو کون ہے تے کی مذہب ہے تیرا؟ اللہ تعالیٰ سانو سب نو ہدایت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں نو حکمرانوں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس ملک پاکستان دے اندر کوئی ایسا حکمران آوے جڑا داتا صاحب دا غلام ہوئے، جڑا غوث پاک دا غلام ہوئے، کیونکہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں، چند پھونکوں سے پھٹ بھی سکتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اور پھر کسی عاشق نے کیا خوب آکھیا، کہتا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ یا مال دیکھ۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، تواڈے ذوق و شوق نو سلامت رکھے، سنتاں ادا فرمائے۔